बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सामिईन बातमकीन अज़ीज़ान गिरामी और बावक़ार साहिब व दोस्तों, आज की इस नशिस्त मजलिस और सेशन में इंशाअल्लाह सैटरडे और संडे इन दो की हफ्ते के इन दो दिनों की एटिमोलॉजी और अस्ल और साख्त बताई जाएगी और दीगर कुछ अहम बातें भी बताई जाएंगी इससे मुताल्लिक़ा। लिहाजा बगौर सुने, और ये इल्मी बातें हैं, आम तौर से नहीं मिलती, बहुत तहक़ीक़ और कोशिशें बिस्यार के बाद ये चीज़ें हासिल होती हैं। लिहाजा इनको ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। सैटरडे, सनीचर, शनिवार, शंबा फ़ारसी में, और अंग्रेज़ी ज़बान में सैटरडे कहते हैं। सैटरडे क्या ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है वाक़तन शुरू से? नहीं, ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इसकी असल एटिमोलॉजी कुछ और है। इसकी एटिमोलॉजी और असल सैटर्न डेग एक देवता था रूमियों का, जिसकी वो पूजा करते थे, और उस देवता के मुताल्लिक़ उनका औहाम परस्ताना तसव्वुर और मिथ ये था कि ये जो है तुख़्म-रेज़ी का देवता है, यानी इसके नाम से तुख़्म-रेज़ी की जाएगी, फसलें बोई जाएंगी तो बहुत ज़्यादा पैदावार होगी। ये तुख़्म-रेज़ी का देवता है। तो सैटर्न डेग, और डेज को डेग DAG पहले लिखा जाता था। तो बहरहाल ये लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन लैंग्वेज और लैटिन भाषा का ये शब्द है, उससे सैटरडे बनाया गया है। तो सैटर्न डेग यानी सैटर्न का दिन, सैटर्न उनके देवता का नाम था, उसके नाम पर इस दिन का नाम था। तो सैटरडे सैटर्न डे से बनाया गया। अब रहा संडे। संडे जो है, इसका भी माखज़ लातीनी लफ्ज़ संडे, यकशंबा फ़ारसी में, और शनिवार, रविवार हिंदी में कहते हैं। इसका माखज़ लातीनी लफ्ज़ लैटिन लैंग्वेज वर्ड है, उसको डाइज ऑफ सोलिस यानी सोलो, शम्स और सूरज को लातीनी ज़बान में कहते थे। उसी से सोलर कैलेंडर, सोलर सिस्टम, तो लफ्ज़ सोलर जो है ना, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। तो लातीनी ज़बान में संडे को डाइज ऑफ सोलिस कहते थे, उसी से ये लफ्ज़ बनाया गया है। और क़दीम अंग्रेज़ी में इसको संडे को सुनन डेग लिखा जाता था। सुनन डेग यानी सूरज का दिन, आफ़ताब का दिन। बाहर कैफ लिसानी मुरस्साकारी से और आसान बनाने के लिए, वर्ड को डेकोरेटेड करने के लिए, आसान करने के लिए सुनन डेग से संडे बना लिया गया। संडे यहूदियों का, ईसाइयों का दिन है। इस दिन उनके ज़ाम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हश्र हुआ, यानी सूली उनको दी गई जुमे के दिन, और वो महशूर हो गए, उठ खड़े हुए संडे के दिन, यानी यकशंबे के दिन। और उनके यहाँ इबादत का दिन भी था, ये आराम का दिन भी था। और इसी तरीक़े से यहूदियों के यहाँ आराम का दिन जो है सनीचर का दिन, और इबादत का दिन सनीचर का दिन। जिस तरह ईसाइयों के यहाँ संडे इबादत के दिन, आराम का दिन और तातील का दिन, छुट्टी का दिन था। अब सवाल ये है कि ये छुट्टी का दिन, सरकारी तौर पर संडे जो है छुट्टी का दिन, कब से शुरू हुआ? क्या शुरू ही से
سنڈے کو چھٹی کا دن قرار دیا گیا تھا اور سرکاری طور پر چھٹی منائی جاتی تھی اور آرام کیا جاتا تھا یا بعد میں. تو اس کے متعلق تاریخی طور پر آپ یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 4 صدی کے اندر سنڈے کو سرکاری دن یعنی یوم تعطیل چھٹی کا دن اس کو قرار دیا گیا سرکاری طور پر. لیکن وہ سرکاری طور پر حکمرانی کس کی چلتی تھی اس زمانے میں؟ سرکاری طور پر حکمرانی چلتی تھی کلیسا کی، گرجا کی. یعنی گرجا کا جو فادر ہوتا تھا اور گرجا کا جو ذمہ دار ہوتا تھا، مذہبی پیشوا ہوتا تھا، اس کے احکام چلتے تھے. عبادتوں کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی اس کی حکمرانی چلتی تھی. جو بھی کچھ سرکار میں، حکومتوں میں تبدیلیاں، احکامات، قوانین سازی، جو بھی کچھ بہرحال ہوتا تھا وہ اسی کلیسائی فرمانروا اور مذہبی پیشوا کے حکم سے، اور جو فادر ہوتا تھا اور عیسائی عالم ہوتا تھا، ذمہ دار ہوتا تھا، راہب ہوتا تھا، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا تھا. مطلب یہ کہ مذہبی طور پر جو ہے احکام صادر ہوتے تھے. تو مذہبی طور پر اس زمانے کا جو عیسائی راہب تھا اور گرجائی نظام کا، کلیسائی نظام کا جو ذمہ دار تھا، اس کے حکم سے سنڈے کو یوم تعطیل سرکاری طور پر قرار دیا گیا. لیکن یہیں ایک بات بہت زیادہ قابل معلومات بھی ہے اور جو ہے تاریخی ایک بہت بڑا سانحہ بھی ہے کہ کچھ صدیوں میں کلیسائی فرما روائی کو اور کلیسائی احکام سازی کو بالکل کالعدم قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کالعدم قرار دیا گیا کیونکہ وہ دنیاوی معاملات میں رکاوٹ بنتے تھے. دنیاوی معاملات میں رکاوٹ بنتے تھے، خصوصاً یہودی قوم کے دنیاوی معاملات میں مذہبی پیشوا کے جو احکام ہوتے تھے اور کلیسائی احکام ہوتے تھے، گرجا کے احکام ہوتے تھے اور گرجا کی جو آرڈیننس ہوتی تھیں وہ رکاوٹ بنتی تھیں. تو کلیسا کو اور گرجا کو اور چرچ کو فقط کہاں تک رکھا گیا؟ بس عبادت تک رکھا گیا اور اس کا تعلق جو ہے ختم کر دیا گیا معاملات سے، دنیاوی کام کاج سے. یعنی دنیاوی معاملات، دنیاوی دھندے، دنیاوی مشاغل، تجارتیں، اقتصاد، بزنس ہے، اکنامکس ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اپنی منمانی سے ہوگا. باقی عبادت کا معاملہ جو ہے، پریئر کا معاملہ جو ہے، وہ فقط وہاں تک اس کی حکمرانی رہے گی چرچ کی، آگے کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بائبل اور انجیل، بائبل کے 2 حصے تو بہت زمانے سے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ. لیکن یہ ہے کہ بائبل کی بہت ساری جو ہے قسمیں اور الگ الگ جو ہے نا، اس کو الگ الگ طور پر لکھا گیا. بائبل وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح طور جو نازل ہوئی تھی آسمان سے، جس کا نام توریت تھا، جس کا نام انجیل تھا، قرآن میں جس کا نام انجیل ہے، اس کا ایک نسخہ بھی، اس کا ایک مینو اسکرپٹ بھی، اس کا ایک نسخہ بھی پوری دنیا کے کسی کتب خانے میں موجود نہیں ہے. جو بھی کچھ ہے وہ ڈسٹورٹڈ ہے، تصحیف شدہ ہے اور خراب شدہ ہے. مطلب یہ کہ اس میں انسانی خرد برد کا دخل ہے. اب اگر انجیل، یہاں یہ بہت زیادہ غور طلب بات ہے، انجیل کے احکام اور انجیل کی فرما روائی یعنی کلیسائی فرما روائی اگر جو ہے نا دنیاوی احکام کے مخالف بنی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے بنی ہے کہ انسانوں کی اس میں مداخلت ہوئی. یا اسی طریقے سے انجیل کے احکام اور انجیل کی جو مینشنز ہے اور انجیل کے اندر جو مضمون ہے، اگر وہ کسی بھی سائنسی حکم کے یا سائنسی نظریے سے متصادم ہوا ہے تو وہ محض اس وجہ سے کہ اس میں انسان کی خرد برد ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکام اور نازل کردہ پیغامات کبھی بھی کسی چیز کے مخالف نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو آسمان زمین کے متعلق میں جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اس میں سائنسی کوئی بھی تحقیق اس کے مخالف نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. الا لہ الخلق والامر، سن لو، غور سے سن لو. تخلیق، کام پیدا کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے اور جو خالق ہے وہی عامر بھی ہے. اسی کا حکم چلے گا، کسی کا حکم نہیں چلے گا. تو تحریف ہونے کے بعد، ڈسٹورٹڈ ہونے کے بعد مخالفت، یعنی کوئی سائنسی حکم جو ہے نا مخالف ہوا ہے سائنسی نظریہ،
تو اس وجہ سے کہ اس میں رد و بدل اور جو ہے ترمیم کر دی گئی ہے، بگاڑ دیا گیا ہے۔ قرآن سائنسی کوئی نظریہ قرآن کے نظریے سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ اگر متصادم ہے تو اس نظریے میں، اس آئیڈیالوجی کے اندر جو ہے کمی ہے، اس نظریے میں کمی ہے، ابھی وہ تحقیق کی آخری حد تک اور آخری منزل تک نہیں پہنچا ہے۔ جب آخری منزل تک پہنچائے گا تو قرآن کے بالکل مطابق ہو جائے گا۔ کیونکہ سائنٹسٹ جو ہے کوئی ایجاد نہیں کرتا ہے، سائنسداں جو ہے نا کائنات میں بکھری ہوئی چیزوں کے متعلق جو ہے نا کیوں، کیا، کس لیے، یہ سب جو ہے نا تحقیق کرتا ہے اور اس کی وہ یافت کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ کوشش کر کے محنت کرتے تجربات سے، مشاہدات سے وہ حاصل کرتا ہے، وہ کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتا۔ یہاں دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ جب چرچ کو جو ہے، جب چرچ کے احکام اور چرچ آرڈیننس ان کے دنیاوی معاملات میں آڑے ہوا تو چرچ کی فرما روائی وہیں تک محدود کر دی گئی، اور اس کے بعد نام ایسے رکھے گئے، میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال چونکا دینے والی آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ چونک جائیں گے کہ جس سے کلیسائی نظام اور چرچ کا پورا سسٹم جو ہے نا باطل ہونا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور ظاہر ہے ایسے نام کون رکھے گا؟ ایسے نام وہی رکھے گا جو چرچ کا مخالف ہو، جو چرچ کا موافق ہو، ہمدرد ہو، اور اس کو ادھیر کرتا ہو، اور اس کا جو ہے نا اس کے احکام پر چلنے والا ہو۔ تو ایک عیسائی اور ایک کرسچین جو ہے ظاہر ایسے نام نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ وہ نام کیا ہے؟ چرچل۔ دیکھیے چرچل ایک فرما روا، برطانیہ کے ایک فرما روا کا نام۔ یہ شخص مال آف وروف ایک فیملی تھی، ایک خاندان تھا، فوجی خاندان وہاں برطانیہ کا، اس میں اس کی پیدائش ہوئی، اور 2 مرتبہ یہ وہاں کا وزیر اعظم بنا، برطانیہ کا یعنی انگلینڈ کا وزیر اعظم بنا، پرائم منسٹر بنا۔ اور یہی وہ شخص تھا جب ہٹلر جو ہے برابر حملے کر رہا تھا تو ہٹلر کی جو ہے وہ فضائی طاقت کو اور رڈار سسٹم کو کھوج لگانے میں چرچل اور دیگر بڑے بڑے جو دماغ تھے یہودیوں کے، انہوں نے محنت کی اور رڈار سسٹم کو پا لیا۔ جب رڈار سسٹم کی کھوج لگا لی اور پا لیا، اس وقت جو ہے نا ہٹلر جو ہے ناکام ہوا اور ہٹلر کو شکست ہوئی۔ بہرکیف یہ وہ شخص ہے کہ 2 مرتبہ وہاں کا برطانیہ کے انگلینڈ کا وزیر اعظم بنا ہے۔ اب دیکھیے لفظ چرچل جو ہے چرچ ال ہے، اس کے 2 سلیبل ہے، 2 حصے ہیں، چرچ ال۔ چرچ مانے گرجا اور ال مانے بیمار۔ دیکھیے کتنا خطرناک دھاوا ہے، کتنی خطرناک یورش اور یلغار ہے، اور کتنا ڈینجرس اٹیک ہے کرسچینٹی کے اوپر۔ دیکھیے چرچل یعنی چرچ بیمار ہو گیا، یعنی بیمار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باطل ہو گیا۔ ظاہر ہے وہاں کی بیماری، اس کی بیماری کا مطلب کیا ہے؟ باطل ہونا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کوئی بھی عبادت جو ہے، کوئی بھی مذہب جو ہے، اس مذہب کا اظہار اس کے عبادت خانے سے ہوتا ہے۔ جیسے اپنا ہندو بھائی جو ہے وہ مندر میں جاتا ہے، مسلم جو ہے مسجد میں جاتا ہے، اسی طریقے سے عیسائی جو ہے وہ چرچ کے اندر، اپنے گرجا کے اندر جاتا ہے۔ تو عبادت گاہ جو ہوتی ہے اس کے مذہب کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ فلاں مذہب سے اس کا تعلق رکھتا ہے اور یہ فلاں مذہب کا انسان ہے۔ اس کی مذہبی ریلیجیس آئیڈینٹی کو جو ہے وہ عبادت کا اور جو ورشپنگ پلیس ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو چرچ باطل ہو گیا، چرچ بیمار ہو گیا، چرچ باطل ہو گیا، ظاہر ہے یعنی عیسائیت ختم ہو گئی، عیسائیت باطل ہو گئی۔ یہ عیسائیت پر بہت بڑا حملہ ہے۔ اب لوگوں نے غور کیا ہو، اس پر نہ کیا ہو، لیکن یہ کہ بالکل کھلی ہوئی چیز ہے، 2 لفظوں کا کمپوزیشن ہے، چرچ ال۔ چرچ بیمار ہو گیا یعنی چرچ باطل ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے نام کون رکھے گا؟ جو عیسائیت کا مخالف ہو، وہی ایسے نام رکھ سکتا ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔